सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रहीम आज़ाद पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर इंटरनेशनल अमूर अहमद हसन अरबी। नाज़रीन, बातें तो बहुत है करने की, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर होता है, तो उसके लिए आज जो सबसे अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो मंडे को आने की स्ट्रॉन्ग जो पेशिनगोई है, और कहा जा रहा है कि उस दिन ये फैसला आएगा। और जो फैक्ट्स और देखते हुए, उस केस के मेरिट को देखते हुए, ये भी पूरी एक कह सकते हैं कि इमरान खान को सख्त से सख्त सजा होने जा रही है। और इस केस के मेरिट क्या हैं, उसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में हमारे साथ अहमद हसन ने काफ़ी इस पे काम किया है, उनसे भी बात करते हैं। अहमद साहब, ये आखिरकार काफ़ी दफ़ा इल्तवा का शिकार होने के बाद, और जिसमें कई लोगों ने ये भी कहा कि शायद पर से पर्दा कुछ मुज़ाकरात की वजह से ये कुछ चीज़ें हो रही थी, क्या कहेंगे आप इस केस के मेरिट पे, और क्या देख रहे हैं आप? देखिए अभी मेरिट्स के हिसाब से तो ये केस एक ओपन एंड शट केस है। इसको अब पीटीआई जितना मर्जी पोलिटिसाइज करती आ रही है, पहले से भी अब तक भी पोलिटिसाइज करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये एक इंतहाई ओपन एंड शट केस था और सिंपल केस था कि जो फेडरल कैबिनेट को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जब इमरान खान हुकूमत में थे, तो इन्होंने वो जो पैसे थे वो फिर माफ़ करवाने के बाद उसके अगेंस्ट किस तरीके से इन्होंने इनके ऊपर एलिगेशंस ये थी कि इन्होंने उसके अगेंस्ट पर्सनल फेवर्स ली, जो कि करप्शन में आती, जो कि मिसकॉन्डक्ट में आती है, जिसके और भी काफ़ी सारे इसके ऊपर 4 के करीब चार्जेस और भी हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम जब केस को जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उनको इस बात का पता है, क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको जो एलिगेशंस इन पे लगाए गए, मेरिट्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो जो एलिगेशंस इन पे लगाए गए, हर उस एलिगेशन को में अपने आप को डिफेंड करने में नाकाम रही, हर एलिगेशन को डिफेंड करने में ये नाकाम रहे। और जो इनका एक वतीरा है, इनका शुरू से एक मैकेनिज्म है कि इन्होंने अदालत में होने वाली चीज़ों को भी सड़कों पे लेके आना होता है, उसके भी फैसले इन्हें सड़कों पे चाहिए। इनको सियासी जो डायलॉग के ज़रिए मसले हल करने वाले होते हैं वो भी ये सड़कों पे ला के ब्लैकमेल, मार धाड़, जलाओ घिराओ, आर्सन, वैंडलिज्म इन्होंने करना होता है। सो इन्होंने इस केस को भी पोलिटिसाइज किया और इस केस का भी ये यही चाहते थे कि फैसला सड़कों के ऊपर हो, वहां से इनको कोई ब्लैकमेल करके कुछ इनको रिलीफ मिले या ये वो। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि इस केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आएगा और पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी अच्छी प्रेसिडेंस होगी, क्योंकि इसमें जो करप्शन के एलिगेशन से उसको डिफेंड करने में पीटीआई नाकाम रही है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह के फैसले होंगे तो ये अच्छी प्रेसिडेंस होगी। और आई एम वेरी होपफुल कि इसके बाद बाकी भी जो हुक्मरान रहे हैं, इक्तदार में रहे हैं लोग, उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उनकी भी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और एक ही अच्छी प्रेसिडेंट सेट होगी पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। अच्छा, इस केस का क्योंकि लंदन बरतानिया से बड़ा बराह रास्त ताल्लुक है, तो मेरी भी इस पे काफ़ी पिछले 2-3 साल इस पे काम भी किया है। तो ये एक, जैसे आपने कहा, ओपन एंड शट केस है, ये वाकई ओपन एंड शट केस है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अब बरतानवी हुकूमत ने पैसा भेजा है, बरतानवी हुकूमत ने को पार्लियामेंट में, सॉरी, काबीना में बैठ के उन्होंने बगैर किसी को दिखाए मंजूरी ली। तो करप्शन ना, ये एक बड़ा कहा जाता था कि इमरान खान करप्शन नहीं करता। मैं आपको बताऊं, इमरान खान करप्शन करता रहा है, लेकिन उसका लेवल छोटा रहा। उसकी सोच जो है करप्शन के हवाले से वो हमेशा छोटी रही। यहाँ पे मैं एक अहम बात आपको बताता चलूं कि जब यहाँ पे भी आते थे, इवन फंड रेजिंग के लिए आया करते थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी वो करप्शन किया करते थे। हमारे एक दोस्त हैं, उनके रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पर, नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने 6 ब्रांचेस खोली, 7, उसमें से 6 का इफ्तिताह इमरान खान ने किया। और वो दोस्त हमें खुद बताते हैं
کہ اس کے لیے انہوں نے 10,000 پاؤنڈ ایک برانچ کے افتتاح کا لیا, 5,000 پاؤنڈ وہ کیش لیتے تھے اور 5,000 پاؤنڈ وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پہ چیک لیتے تھے. تو یہ ایک سوچ جو ہے کرپشن کی, وہ آلریڈی اسی طرح وہ کرتے رہے, اور اپنی کتاب میں بھی وہ مان چکے ہیں کہ وہ جوا کھیلنے کے حوالے سے اپنے جو بردر ان لا ان کے ساتھ وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی یہاں پر لوگ بہت سارے موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو کیش دیا جاتا تھا شوکت خانم کے نام پہ عمران خان صاحب کو, اس کا کوئی بعد میں ثبوت نہیں ملتا تھا. تو اس کے یہ کہنا کہ یہ خان صاحب بڑے پاک صاف اور کرپشن سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں, تو یہ بڑا ایک بہت بڑا جھوٹ تھا, اور یہ ثابت ہونے بھی جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ سرٹیفائڈ. وہ تو اپنے ایک انٹرویو میں باقاعدہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر یہ اکنالج بھی کر چکا ہے عمران خان کہ میں جوا کھیل کے میں نے پیسے کمائے تھے. تو بالکل یہ ایک جو ٹرم تھی نا جی کہ وہ صادق و امین, اور وہ ہمارے کچھ چیف جسٹس صاحب بھی تھے پرانے, انہوں نے کیا. تو ایسی کوئی بات نہیں, یہاں پر لوگ ان کے ان قصوں سے بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہے. یہ تو ایک برانڈڈ گفٹ کی مار ہوتے تھے, اور ملنے کے لیے ملاقات کے لیے کوئی اچھی شرٹ جو ہے, کوئی اچھی جیکٹ, کوئی اچھا ٹریک سوٹ. اور ایون ایک جو یہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما ہے, انہوں نے یہ ان کے دل میں بھی گھر اس لیے کیا کہ وہ آتے ہوئے یہاں سے برانڈڈ شرٹس اور شوز اور یہ چیزیں لے کے آتے تھے, اور اکثر آپ دیکھتے بھی تھے جب وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوتے وہ وہی پہنتے تھے. تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو خان صاحب نے تو پہلے ہی کچھ دن پہلے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ انصاف کی توقع نہیں ہے, تو انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے. یہاں پر 15 جنوری کو ایک نیا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف ایک بار پھر برطانوی پارلیمنٹ کا ایک چھوٹا سا کمیٹی روم, جس میں ٹوٹل 50 سے 60 لوگ آتے ہیں, وہاں پہ یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ جی برطانوی پارلیمنٹ کی ہیئرنگ ہونی جا رہی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس ایک تنظیم ہے برٹش پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورم کے نام پہ, اس نے وہ کمرہ بک کروایا ہے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے تھرو, اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے, سے پہلے ایک تماشا لگایا گیا تھا جو ناکام ہوا. ہم آپ کو پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی برٹش پارلیمنٹ کی ہیئرنگ نہیں ہوگی. یہ برٹش پارلیمنٹ کے تقریباً کچھ 50 سے 60 ایسے روم ہوتے ہیں جو مختلف اجلاس کے لیے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ کی جا رہی ہے جس میں پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو انٹرنیشنلی ان چیزوں کو کافی آپ نے مانیٹر کیا, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اظہر بھائی, عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں جو اب ہم انصاف کے لیے باہر جائیں گے اور ہمیں پاکستان میں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا ہے, اس اسٹیٹمنٹ پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسٹیٹمنٹ آف ڈیفیٹ ہے. عمران خان حکومت کے اوپر, عمران خان فوج کے اوپر پریشر جو ڈالنا چاہتے تھے اور اپنی جو ناجائز ڈیمانڈز منوانا چاہتے تھے ان چیزوں میں ناکام رہے. جو ان کی گراؤنڈ کے اوپر سپورٹ تھی, جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک بند کر دیں گے اور ہم آگ لگا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ جو سپورٹ تھی وہ ان کی تھک گئی ہے, ہار گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی اپنی پاکستان تحریک انصاف جو ان کی سیاسی جماعت تھی وہ انتشار کا شکار ہے. عمران خان کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان کی پوری جماعت کو پرابلم ہے. پارٹی کے اندر بہت سارے فیکشنز بن چکے ہیں, نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ ان کی فیملی کے اندر بھی بہت سارے فیکشنز بن چکے ہیں جو آپس میں اتنا غلاظت کے ساتھ ایک دوسرے کے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں یہاں سے وہ پاکستان سے ہمیں سو کالڈ انصاف نہیں مل رہا تو ہم دنیا کے پاس جائیں گے, وہ ایک سٹیٹمنٹ آف ڈیفیٹ ہے. وہ ہار چکے ہیں اور ہار مان چکے ہیں. دوسرا, جہاں تک بات ہے باہر جانے کی, تو باہر تو یہ جو تماشا کر رہے ہیں, جو یہ کر سکتے ہیں, ایک روگ پولیٹیکل پارٹی جو کر سکتی ہے, جو میکسیمم یہ کر سکتے تھے وہ یہ آلریڈی کر چکے ہیں. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے میٹنگ والی بات کی ہے, یہ جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر کر رہی ہیں, ان کا پہلا وہ کیا اسے کہتے ہیں اقدام نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کر چکے ہیں. ہوتا ہی ہے, پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ فارن پالیسی, ڈپلومیسی یا یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے پروپیگنڈا, اور وہ بھی پروپیگنڈا میں صرف اور صرف سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ تر ٹویٹر ہے, ایکس ہے ان کے پاس. تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں, یہ کسی ایک پارلیمنٹیرین کو بلائیں گے, کسی ایک کانگریسمین کو بلائیں گے, اس کو 1200 1300 1400 پاؤنڈز دیں گے, اس سے ایک سٹیٹمنٹ لے لیں گے, اور پھر یہ 10,000 پاؤنڈ ٹویٹر کے اوپر لگا دیں گے اس سٹیٹمنٹ کو پرولیفریٹ کرنے.
ٹھیک. اور یہ شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی ورک نہیں ہے. ریاستیں ریاستوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, حکومتیں حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. ان حکومتوں کے اندر موجود جو اینٹی پاکستان زائونسٹ جو لابسٹ ہوتے ہیں, جو عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہوں گے, وہ اپنے طور کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جس کو پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں. لیکن وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتی. جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ برٹش پارلیمنٹ اس کو وہ نہیں کر رہی, لیکن اس کی جو کیمپین بلڈ کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ پورا کا پورا انگلینڈ, پورے کا پورا یورپ اور پورا امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا مل کے عمران خان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور عمران خان بس رہا ہونے والے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف سینسیشنلزم ہے. یہ اپنے کلٹ, اسی وجہ سے ان کو زومبیز کہتے ہیں. زومبیز جو ہوتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ان کو نہ عقل ہوتی نہ سمجھ ہوتی, وہ اندھوں گونگوں بہروں کی طرح ایک کلٹ بن کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا آگے کیا ہو رہا ہے. یہی بے وقوفی ہے, یہی ان کی جہالت ہے جس کا فائدہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ یہ سب کچھ کر رہی ہے اس کو بخوبی اندازہ ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ دماغی طور پہ معوف ہو چکے ہیں, وہ برین ڈیڈ زومبیز ہیں, اسی کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ایک بڑی متھ تھی کہ جی اوورسیز پاکستانی خان صاحب کے ساتھ ہے, لیکن جو ان اوورسیز پاکستانی نے ان کی سول نافرمانی کی کال کے ساتھ کیا ہے نا, وہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے پی ٹی آئی کے لیے. اوورسیز ان کو انہوں نے کال دی تھی کہ زر مبادلہ نہ بھیجیں, تو وہ صرف برطانیہ سے جو انکریز ہوا وہ 24% ہے, ویسے اوور آل 29% ہے. تو ان کا یہ پروپیگنڈا عام آدمی تک جو ہے وہ اس کی ہوا نکل چکی ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ حکومت پاکستان کو بھی یہاں پہ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ کریں. ابھی پچھلے دنوں میرے جو انفارمیشن ملی ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں جس کا آنے والے دنوں میں وہ کریں گے. لیکن جو ایلون مسک ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اور یہاں کے پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے, یہاں کے پاکستانیوں کے خلاف کر رہا ہے وہ جو گرومنگ گینگز کے نام پہ. لیکن پی ٹی آئی والے انہی لوگ جو پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے چل رہے ہیں یہاں پر. اب جو پارلیمنٹ میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ 850 ممبر ہیں ہاؤس آف لارڈز کے, 650 ممبر ہیں ہاؤس آف کامنز کے, 1450-1500 کے قریب ممبر تھے, اس میں سے 15 سے 20 یہ اکٹھا کرتے ہیں اور تماشا لگا لیتے ہیں یہاں پہ, اور وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. اس ساری صورتحال میں اوورسیز پاکستانی اس کی بڑی تعداد عمران خان کو چھوڑ چکی ہے, اس کے پروپیگنڈے کو سے ہاتھ اٹھا چکی ہے. تو اب یہ ان کی آخری ڈیسپریٹ کوششیں ہیں اس حوالے سے. پی ٹی آئی بالکل ایک ڈیڈ سیاسی جماعت بن چکی ہے. پچھلے 2, 2.5, 3 سال کے اندر انہوں نے کسی بھی کوئی ایسا ایشو جو پاکستان کا ہو جس کا ڈائریکٹ پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو, کوئی پاکستان کی عوام کی تکلیف, دکھ, غم کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے, پوری مسلم ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کسی مسلمان ملک کی بقا کے لیے, کسی اور مسلمان ملک کی دکھ, تکلیف, غم میں پاکستان تحریک انصاف نے آواز نہیں اٹھائی. آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو انگلینڈ میں بستے ہوئے اوورسیز پاکستانی جنہوں نے پاگلوں جو جن کے اوپر یہ ساری اپنی کیمپین بلڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہیں انگلینڈ, کیونکہ ان کے اوورسیز پاکستانی امریکہ اور انگلینڈ میں زیادہ ہیں, جو گلف میں بیچارے ہیں ان کو اوورسیز پاکستانی نہیں سمجھتے. سو انگلینڈ اور امریکہ کے, اسپیشلی انگلینڈ کے پاکستانیوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کیا آواز اٹھائی؟ کوئی آواز نہیں اٹھائی. جس طریقے سے ایلون مسک ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, بنتا تو یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ ایلون مسک کے خلاف ایک کیمپین کرتے, وہ پاکستانیوں کو ان کو پرسیپشن ورلڈ کے اندر اپنا, کیونکہ ٹویٹر پہ ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے, یہ ٹویٹر کے اوپر ایلون مسک اس کو ہینڈل کرتے, نیوٹرلائز کرتے اس کے پروپیگنڈا کو, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کا شروع اور اختتام عمران خان پہ ہوتا ہے. انہوں نے عمران خان کو ہر چیز سے بڑا کر کے وہ پیش کرتے ہیں. ایلون مسک کی جہاں تک بات ہے بھائی, آپ کو پتہ ہے ایکس وہ واحد سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جس پہ ایلون مسک کو آج بہت کا خیال آ رہا ہے, اور یہ سارا کچھ ایکس وہ واحد سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جس گل ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو کر رہا ہے, یہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایجنڈا ڈریون ہے. یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین اس نے لانچ کی ہے. اس نے اپنے سارے جو منافقت تھی اس کی وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے, اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے پاکستانیز کو. اس کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. ایلون مسک کے ساتھ اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ پاکستانیوں کو یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ میں
جو یہ کیمپین اسپیشلی کیونکہ ٹارگٹ انگلینڈ کا کو کیا جا رہا ہے، تو اس میں جس طریقے سے شرمناک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو ابینڈن کیا ہے، اس سے ان کی بھی ایک دفعہ پھر اوقات واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ان کا جس طرح غازہ کو انہوں نے وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی اور پیلسٹین کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، وہیں سے واضح ہو گیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کو نکالے، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنا دے، یہ ان کی پرائیورٹی ہے۔ لیکن یہ جو پاکستانیوں کا اسپیسیفکلی معاملہ ہوا ہے تو اس سے یہ اور ننگے ہو کے واضح ہو کے سامنے آ گئے۔ لیکن جی اب تو ایلن مسک کو بی بی سی نے بھی جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے ابھی ایک رپورٹ بالکل شائع کی ہے 3-3.5 منٹ کی، انہوں نے اس کی 24 آورز کی ٹائم لائن پہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ سارے جھوٹ ایلن مسک وہ شخص جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی برٹن میں ہے، ان کے خلاف شرمناک کمپین میں ملوث ہے، اور یہاں پر پی ٹی آئی کے کسی ایک شخص کی طرف سے بھی اس پہ آواز نہیں ہوئی، آواز نہیں۔ اور انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ یہاں پہ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ایون جو ہیلتھ سیکٹری ہیں یہاں کے، انہوں نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اتنی کمیونٹی ٹینشن ہے یہاں پر۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف 15 جنوری کو ایک پارلیمنٹ کی چھوٹی سی بلڈنگ میں، وہ پارلیمنٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں ملوث ہے۔ میرے خیال یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب پھر کیونکہ آپ کا ایک تجربہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، امریکہ، مجھے جو ابھی انفارمیشن بھی ملی ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا خان صاحب کے، جو برٹش گورنمنٹ ڈائریکٹ تو نہیں، جو لوگ اس کی سپورٹ کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے کچھ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، یہ خبر بھی ہے، اور برطانوی حکومت کے ساتھ کافی بات بھی ہوئی۔ ہمارے جو ہیں فارن منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کی طرف سے بھی، اور پاکستانی ہائی کمیشن نے بھی یہاں پہ کچھ ڈوزیئرز دیے ہیں برٹش گورنمنٹ کو، کچھ چیزیں بتائی ہیں جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے کوششیں ہیں، کہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وہ ایک حد سے اتنے جاہل لوگ ہیں، آپ نے وہ دیکھا رچرڈ گرینل بہت زیادہ ان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کا کوئی گھر جل گیا وہ وائلڈ فائرز کے اندر، تو اس کو نیچے کہہ رہے ہے اس کو کامنٹ کر کے کہہ رہے اسٹے اسٹرانگ اینڈ ریلیز عمران خان، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ گیٹ لاسٹ۔ سو یہ ان کی یہ برین ڈیڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو جو انٹرنیشنل سپورٹ تھی، ان کی پاکستان کے اندر جو ان کا حال ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر ان کو شروع میں بہت سپورٹ تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں اور ان کی گند اور غلاظت کھل کے ان کا جو گٹر جب ابل کے سامنے عوام کے آیا ہے، تو عوام نے ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف۔ جو رچرڈ گرینل والا واقعہ ہے، ان کو نہ عقل ہے، ان کو نہ سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ ہر جگہ پہ یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، بد زبان قسم کے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ہر کسی کا اپنا سیاسی مفاد ہے، اپنا فائدہ ہے۔ اب کیونکہ ساری کی ساری ان کی پروپیگنڈا عمارت جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے، فتنے کے اوپر کھڑی ہے، تو اس کو ہلکا سا جب کوئی کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی کرنا ہے، ان کے جھوٹس کو کال آؤٹ کرنا ہے، اور فارن پالیسی کے اندر، ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کو سپیس یا ویکیوم خالی نہیں چھوڑنا جس کو یہ ایکسپلائٹ کر سکیں۔ یہ گدیں صرف تبھی آتی ہیں جب ویکیوم خالی ہوتا ہے، اور پھر وہ ویکیوم کو فل اپ کرتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے ساتھ، لیکن اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو گیٹ لاس والی ٹویٹ ہے نا، اس پہ بڑا جو تبصرہ ہو رہا ہے، ان صاحب کی بھی کہانی عجیب ہے۔ نواز صاحب ہیں یہ، اور ان پہ اوپر پاکستانی فوج نے اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا آرمی پبلک اسکول میں، دوسرا بیٹا زخمی تھا، اور وہ اس کو حکومت پاکستان نے علاج کے لیے یہاں بھیجا۔ نہ صرف علاج کے لیے بھیجا، پاکستانی فوج میں جب یہ ایئرپورٹ پہ آئے ہیں یہاں، میں نے ان کو ریسیو بھی کیا تھا، اس وقت میں نے رپورٹ بھی کیا تھا۔ ان کے اوپر تو پاکستان کے اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود یہ پاکستان کے خلاف کمپین میں ملوث تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو گیٹ لاس بھی کہا گیا۔ اور یہی ایک عام آدمی کو پیغام ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے احسانات کو نہ بھولیں، باقی لیڈرز آنے جانے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک ٹویٹ، آپ کی سوشل میڈیا کومنٹس پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے امیج کو یہاں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔